बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं TDP एनालिटिका। दुनिया में इस वक्त जैसे हालात हैं, नई नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं और कम से कम रशिया, चाइना या हमारे एशिया के इस खित्ते में नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जहाँ महसूस किया जा रहा है कि मग़रबी दुनिया अमेरिका की सरबराही में जो कुछ कर रही है वो शायद दुनिया के मुफाद में नहीं है, और ख़ास तौर पे चाइना एक उभरती हुई सुपर पावर और रशिया जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, इनके लिए हालात नामुवाफ़िक हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि ये बहुत हद तक डिपेंड करते रहे हैं अपने अच्छे ताल्लुकात मग़रबी दुनिया के साथ इस्तवार करने के लिए। यहाँ पे भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। भारत दुनिया की आप कह लीजिए कि पाँचवीं माशी क़ुव्वत भी है, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, और जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी वसी पॉलिसीज़ और तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में या हर मुल्क बड़े मुल्क के साथ वो एक अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह भी हैं और रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत एक आप कह लीजिए एक तज़ाद नज़र आता है भारत की पॉलिसी में, वो ये है कि एक तरफ तो वो चाइना से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि इस खित्ते में चाइना बहुत अहम मुल्क है और भारत के बॉर्डर्स मिलते हैं, और बहुत मुश्किल है भारत के लिए कि वो इग्नोर करे चाइना को या चाइना के साथ लंबे वक्त के लिए एक दुश्मनी पाल के रखे। और दूसरी तरफ चाइना के ख़िलाफ़ ही साउथ चाइना में जो इत्तेहाद अमेरिका ने बनाया क्वाड, उसका हिस्सा भी भारत है। एक तरफ भारत चाइना के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, दूसरी तरफ भारत एक उसको बैक स्टैबिंग भी करना चाहता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जो हमेशा से हम भारतीयों के बारे में सुनते आए हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अब भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने पिछले दिनों लास्ट वीक एक स्टेटमेंट दी, एक गैदरिंग में थे, और उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, और वजह उसकी ये है कि बीजिंग ने बॉर्डर्स के ऊपर जो कुछ किया है चाइना और भारत के बॉर्डर पे, वो हमें कबूल नहीं। उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि एशियन सेंचुरी जिसका एक ख्वाब देखा जा रहा है वो मटेरियलाइज नहीं होगी, वो कभी भी उस पे हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे अगर ये दो बड़े हमसाया मुल्क जो हैं ये आपस में मिल के काम नहीं करते। इसमें उन्होंने कहा कि उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, जैसे हम एशियन सेंचुरी कहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाइना और भारत फौरी तौर पे ये एक दूसरे के करीब आएँ, और कोई वजह नहीं है कि ये करीब ना आ सकें। इसमें सिर्फ कोई श्रीलंका वगैरह का इशू नहीं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। हम हर तरह के मौज़ूआत पे चाइना के साथ बातचीत करके तावन बढ़ा सकते हैं और मुश्तरका मफादात के लिए आगे काम कर सकते हैं। अब ये सारा कहना एक तरफ, और दूसरी तरफ बॉर्डर पे कोई ख़ास डेवलपमेंट्स ना हुई, और जो साउथ चाइना सी में हम सिचुएशन देखते हैं जिसमें कि भारत अमेरिका का इत्तेहादी बना हुआ है, उनको अगर हम सामने रखें तो इन अल्फाज में जान नज़र नहीं आती, इसमें रियाकारी और बेईमानी नज़र आती है। बहरसूरत इंडिया और चाइना के ट्रुप्स हैं वो लद्दाख में एक दूसरे के सामने हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पे चाइनीज़ ने इनकर्शंस की हुई हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो रप्चर हुई है कुछ जगहों पे, और उसमें मसला यही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यकतरफ़ा कार्रवाई की थी और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके तो एक बड़ा फन खान की तरह एक नारा लगा दिया। लेकिन ये यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ हर तरफ दुनिया में हर जगह नहीं चलती। आपका ताकतवर हमसाया
اس نے آپ کو ایک سبق سکھایا کہ یک طرفہ طور پہ جو یونین ٹیریٹری آپ نے بنائی ہے اس میں جب چاہوں قبضہ کر لوں۔ ایک طرف تو لداخ کا علاقہ جو چائنا سمجھتا ہے کہ اس میں ڈیمارکیشن کی ضرورت ہے اور بھارت قابض ہے اس کے علاقے پہ، دوسری طرف اروناچل پردیش جس کو وہ تبت کا حصہ سمجھتا ہے، اور چائنا کے خیال میں مکمل اروناچل پردیش پورے کا پورا وہ چائنا کا حصہ ہے۔ کافی ساری جگہوں پہ جہاں ٹروپس ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور بھارت سمجھتا ہے کہ چائنا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے دوسری طرف بھارت کی سائڈ پہ آ چکا ہے، ہمالین بارڈر پہ اس میں کافی ساری جگہوں پہ کنفرنٹیشن ہے، اور اس پہاڑی علاقے میں ہزاروں کے حساب سے ٹروپس بھارت نے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں۔ چائنا نے بھی بہت بڑی ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن چائنا بہت تیزی سے وہاں پہ انفراسٹرکچر بناتا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے پینگونگ کے علاقے میں وہاں پہ لیک کے اوپر برجز بنائے، اور وہ برج پہلے ایک فٹ برج تھا یا چھوٹا برج تھا جو کہ جس پہ ہیوی ٹریفک نہیں جا سکتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے بڑا تیزی سے دونوں طرف سے ہیوی ٹریفک کے لیے پل بنانے کا کام شروع کیا۔ اب بات چیت ان کی چل رہی تھی آپس میں، 16 راؤنڈ بات چیت کے ہو چکے، اور انڈین ڈیفنس منسٹری نے ابھی اطلاع دی کہ ان کے جو ٹروپس ہیں وہ یہ علاقہ ہے ہاٹ سپرنگ کا، وہاں سے چائنیز نے اور انڈینز نے ایگریمنٹ کیا ہے ڈس انگیج کرنے کا، لہذا وہاں سے ٹروپس پیچھے ہو رہے ہیں۔ یعنی گوگرا ہاٹ سپرنگ کا علاقہ، یہاں پہ انکرشن جو ہے، یا جہاں پہ چائنیز بہت زیادہ آگے نہیں آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا علاقہ تھا۔ بصورت ایک کوآرڈینیٹڈ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک موو ہے، اور اگر ہم اس کو باریکی سے دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے، بارڈر پہ امن قائم کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے۔ ملٹری سٹینڈ آف جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان، وہ جون 2020 میں ہوا۔ اس میں کلیشز ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ لاٹھیوں سے اور مکوں ڈنڈوں سے مار پیٹ ہوئی، جس میں کہ بھارت کے 20 سے 24 کے قریب ان کے جوان اور ایک آفیسر غالباً کرنل بھی ایک مارا گیا۔ چائنیز کی کیویٹیز اس میں غالباً 1-2 ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد بڑے سارے سوالات اٹھے۔ بھارت میں مودی سرکار نے تو اس پہ کوئی بات نہیں کی، لیکن جو ان کے ایکس سروس مین یعنی ریٹائرڈ سینئر آفیسرز، وہ کوشچن کرتے رہے کہ بھارتی سپاہی وہاں پہ ویپنز لے کے کیوں نہیں گئے، اور دوسری طرف یہ کہ مودی نے کوئی ذکر نہیں کیا جبکہ چائنا بہت بڑا علاقہ قبضہ کر گیا، اس کے قبضے میں چلا گیا۔ ان دنوں سے ایک تو ڈپلائمنٹ ایک دوسرے کے سامنے ہے، دوسرے مذاکرات کے دور چلتے رہے، 16 کے قریب مذاکرات کے دور ہوئے، اور آج بھی وہ مذاکرات کے نتیجے میں یہ چھوٹا سا ایک قدم آگے بڑھا۔ باقی افواج ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اور آرٹلری ڈپلائمنٹ ہے، ایئر بیسز جو ہیں وہ لوڈڈ ہیں، وہاں پہ ایئر کرافٹ وغیرہ فائٹر جیٹس موجود ہیں دونوں طرف، اور یہ فرکشن پوائنٹس جو ہیں یہ تقریباً کوئی 3800 کلومیٹر کا ایک بارڈر ہے جس کے اوپر یہ فرکشن پوائنٹس موجود ہیں۔ ان میں جو ٹروپس کی پروکسیمیٹی ہے وہ اتنی قریب، یعنی ٹروپس دونوں سائڈ سے اتنے قریب ہیں کہ کسی بھی وقت اس پہ کوئی اگر تھوڑی بہت غلط فہمی ہو تو جنگ ہو سکتی ہے، لہذا یہاں پہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بھارت اسی وجہ سے کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہاں سے پل بیک ہو۔ جو امپورٹنٹ علاقے ہیں جس میں کہ چائنا بالکل بات سننے کو تیار نہیں، وہ ہے گلوان کا علاقہ، جہاں پہ گلوان ویلی پوری چائنا کے پاس ہے نارتھ میں، اور وہ دولت بیگ اولڈی کو جو روٹ جاتا ہے شیوگ ریور کے ساتھ، دریا کے ساتھ، وہ اس کو اوور لک کرتا ہے اور کٹ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو پینگونگ لیک ہے، اس میں بھی چائنا کا قبضہ بھی ہے، اور اس نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے اس کو بڑی حد تک اپنے قبضے میں، مضبوط قبضے میں لے لیا ہے۔ اب دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی پوزیشنوں پہ قائم ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں
چائنا کے فارن منسٹر نے بھارت کا دورہ کیا تو معاملات آگے بڑھ نہ سکے، کیونکہ بھارت کا کہنا یہ تھا کہ جب تک بارڈر کے معاملات ہمارے حل نہیں ہوتے، چائنا کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے یا بحال نہیں ہو سکتے۔ اسی دوران میں بھارت نے چائنا کی جو ٹیلی فون مینوفیکچرنگ کمپنیز تھیں جو کہ بھارت میں انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہ کام کر رہی تھیں، ان کو نکالنا شروع کیا بہانہ لے کے۔ کہیں کہا کہ وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، کہیں کہا کہ آمدن اپنی ڈکلیئر نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ کہ ان میں سے بہت ساری کمپنیز کو انہوں نے حکم دیا کہ وہاں سے نکل جائیں۔ جب بھارت اس طرح کے قدم اٹھائے گا تو چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں بہت دشواری ہوگی۔ چائنا ان چیزوں کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ملٹری کمانڈرز کی بار بار کی ملاقاتیں بے نتیجہ رہیں، اور اب جو یہ چھوٹی سی ایک وڈرال ہوئی ہے گوگرا ہاٹ سپرنگ کے علاقے میں، اس پہ بھارت میں بڑی خوشی منائی جا رہی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ہم ایک ایسی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں چائنا بڑے پیمانے پہ پل بیک کرے گا۔ چائنا چاہتا ہے کہ بھارت اس کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ برکس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور ایک مالیاتی نظام بنانے کی ضرورت ہے جو کہ امریکن مالیاتی نظام کو کاؤنٹر کر سکے، جس کی وجہ سے امریکہ ہر ملک کے اوپر سینکشنز لگا دیتا ہے، اور سینکشن لگانے کی وجہ سے ان ملکوں کے اپنے مالی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ترقی کا پروسیس رک جاتا ہے۔ اس وجہ سے رشیا، چائنا، ان کی کوشش ہوگی کہ بھارت بھی اس کے ساتھ شامل ہو اور ایک ایسا اتحاد بنے جو کہ امریکہ کا جو مالیاتی تسلط ہے دنیا پہ، اس کو ختم کیا جا سکے، لیکن ان حالات میں ممکن نہیں، کیونکہ بھارت اس بات پہ مصر ہے کہ چائنا اپنے ٹروپس کو واپس لے کے جائے۔ اب بھارت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ شنگھائی کوآپریشن کی میٹنگ جو کہ ازبکستان کے شہر سمرقند میں ہو رہی ہے، وہاں جا رہے ہیں، اور اس بات کی اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ شاید وہاں پہ ان کی شی جن پنگ سے ملاقات ہو، اور اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی پیش رفت ہو جس میں کہ 2020 کے کلیشز سے جو حالات بگڑے تھے اس میں کچھ بہتری آ سکے۔ لہذا صورتحال اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ سلائٹلی بہتری کی طرف ہے، لیکن چائنا کے اور بھارت کے تعلقات انتہائی آپ کہہ لیجئے کہ کمپلیکیٹڈ ہیں، پیچیدہ ہیں۔ اس میں بہتری لانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بھارت نے پاکستان اور چائنا کے تعاون کو، جس میں کہ شامل تھا سی پیک، اس کو تسلیم نہ کیا اور اس کو تھریٹ کرتا رہا، اس کے خلاف دہشت گردی بھی کروائی، اور یہی گلوان ویلی پہ جو قبضہ کیا ہے چائنا نے، بنیادی طور پہ وہ تحفظ مہیا کرتا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو، اور میرا نہیں خیال کہ چائنا کبھی اس علاقے کو خالی کرے گا، کیونکہ بھارت کے عزائم ہمیشہ سے معاندانہ رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے رہے ہیں، اور چائنا اس معاملے میں بھارت کی رخنہ اندازی کو برداشت نہیں کرے گا۔ بہر صورت چائنا اور بھارت کے تعلقات بہتری کی طرف تو جاتے نظر نہیں آ رہے، مشکلات کا شکار ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی وڈرال کی وجہ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک امید پیدا ہوئی جس سے سوچا جا سکتا ہے کہ کل شاید مزید پیش رفت ہو، لیکن اس پیش رفت کے لیے بھارت کو بھی آگے آنا ہوگا، یقین دہانیاں بھی کرانی ہوں گی، اور یہ جو یونین ٹیریٹری کا ڈرامہ رچایا ہے اس سے بھی پیچھے ہٹنا ہوگا۔ آج بھارت کے انہی اقدامات کی وجہ سے چائنا ایک پارٹی بن چکا ہے کشمیر کے معاملے میں۔ جو کشمیر کا تنازع جو ایک وقت پہ صرف یوں کہلاتا تھا کہ پاکستان اور بھارت کا تنازع ہے، آج وہ بھارت، پاکستان اور چائنا کا تنازع بن چکا ہے، صرف مودی صاحب کی اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔